अस्सलाम वालेकुम। देखो, इस दुनिया में एक अजनबी बन कर रहो या फिर चलता फिरता मुसाफिर, क्योंकि यहाँ हम एक मुसाफिर की तरह ही हैं। हमारी मंजिल ये नहीं है, लेकिन अफसोस है इस बात पर कि हम बेचारे इतने हैं कि इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हम तो यहाँ बस इम्तिहान के लिए आए हैं। यहाँ हमें बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो हमारी अपनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपनों की तरह एहसास दिलाएगी। और यही तो दुनिया का कानून है, यही तो मेरे अल्लाह का कानून है कि आप इस दुनिया में ही उलझ जाते हो या फिर इससे बाहर निकल के अल्लाह के सामने झुक जाते हो। पता है, अल्लाह चाहते ना तो पहले ही तमाम चीज़ों को जन्नत में डाल देते, लेकिन अल्लाह ने दुनिया बनाई, यहाँ हमें भेजा गया। ये सब पहले से ही प्री प्लान्ड है कि कब कौन सी चीज़ें होनी है। वो तो हमें लगता है कि ये नामुमकिन है, वो नामुमकिन है। अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह हमेशा से जानता था कि आपने आज ये फला दुआ ही करनी है, आपको आज ये चीज़ें मिलनी हैं। आप कैसे उस चीज़ के पास पहुंचोगे, अल्लाह ने ये भी पहले ही लिख रखा है। और यही तो हमारा पुख्ता ईमान है, यही तो हमारे दिल का वो सच है जो हमें कभी कभी छुपा हुआ नज़र आता है। लेकिन फिर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान के हवाले से अल्लाह की बातें हमें पता चलती है कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, फिर हमें ये फ़ील होता है कि सच में ये सब तो प्री प्लान्ड है। अल्लाह को तो सब पहले से ही पता है कि कब क्या होना है। हम तो इंसान हैं, इंसानों की तरह ही सोचते हैं कि ये नामुमकिन है, वो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह वो तो हर एक चीज़ को मुमकिन करने पर कादिर है। बस वो देखना चाहता है कि उसका कौन सा बंदा उस पर अंधों की तरह यकीन करता है। हम लोगों ने बचपन से तमाम नबियों की कहानी सुनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका किस्सा तो और भी ज़्यादा लाजवाब है। आज हम लोग अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से जब एक छोटी सी चिंगारी को देखते हैं तो उससे डर जाते हैं कि हाय मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनके दिल में अल्लाह की इतनी मोहब्बत थी कि वो आग में भी बैठ गए, और उन्हीं मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उनके आग को फूल का बना दिया, ठंडा कर दिया गया उनके आगों को। सुबहान अल्लाह। ये है मेरे अल्लाह ताला की शान। और अल्लाह ताला यही तो बयां करते हैं कुरान में कि मेरा जो भी बंदा मुझ पर पूरी तरह यकीन करता है, उसके यकीन को मैं कभी ज़ाया नहीं करता, उसके आजमाइश को मैं कभी ज़ाया नहीं करता। हम जितने भी नबियों की कहानी को देखें, तमाम नबियों की कहानी में हमें कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, हमें कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर मिलता है। अल्लाह कुरान की हर आयत से हमें ये ज़रूर बताता है कि तुम अल्लाह की तरफ जाने वाले हो, तुम अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम ये अचीव कर रहे हो, तुम वो अचीव कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह कहता है कुरान में कि कामयाबी सबसे बड़ी आखिरत की है। दुनिया के पीछे क्यों भागे जा रहे हो? दुनिया तो बाय प्रोडक्ट है ना। अल्लाह ने अगर दुनिया में हमें भेजा है तो उसने तो किस्मत पहले से ही लिख दी है। फिर क्यों हम दुनिया के पीछे इतने मशगूल रहते हैं? फिर क्यों नहीं हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, वो लाइफ जो कभी ख़त्म नहीं होगी,
یہ زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جانی ہے، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ تک چلتی رہے گی، کیا اس میں ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ کیا اس میں ہمیں وہ پھولوں کے باغ نہیں چاہیے؟ کیا اس میں ہمیں وہ کھانا نہیں چاہیے، وہ دسترخوان نہیں چاہیے جس کا کھانا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا؟ چاہیے نا، بے شک، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں اتنی تکلیف جھیلی ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اس ایک چیز کے لیے اتنا تڑپے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں وہ تمام چیزیں دے سکتا ہے، لیکن تب جب ہم اپنے آخری وقت تک ثابت قدم رہیں، اللہ کو ہمیشہ تک اپنا مانتے رہیں اور اس کی نافرمانی کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ کیا پتہ اللہ کو ہمارا کون سا گناہ، ہماری کون سی غلطی اتنی ناپسندیدہ ہو جائے کہ ہمارا جو آخری وقت ہو اس دنیا میں وہ برا گزرے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہر پل، ہر وقت ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پتہ ہے، جو انسان اپنے آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہ سے بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پرسکون کر دیتے ہیں، پھر اس کے دل میں اس دنیا کا خوف نہیں ہوتا، اس دنیا کا ڈر نہیں ہوتا، اس دنیا کے لوگوں کا خوف نہیں ہوتا کہ فلاں انسان مجھے کیا کر دے گا۔ اسے ڈر ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنے اللہ کا۔ وہ کبھی پھر یہ نہیں سوچتا کہ یہ انسان مجھے کیوں اس طرح سے کر رہا ہے، یہ انسان کس طرح سے اتنی تکلیف مجھے کیوں ہی دے رہا ہے۔ پھر بعد میں جب قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم ان کے لیے آزمائش ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ صبر کرو۔ آپ کو اگر کوئی غصے میں کچھ کہہ بھی دے تو آپ اس وقت خاموش ہو جاؤ، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بھلے ہی اس میں غلطی آپ کی نہ بھی ہو، چلے گا، لیکن پتہ ہے اللہ اس کا ریوارڈ نا بہت بڑا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے غصے کے سامنے اس کی غلطی نہ بھی ہو پھر بھی وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے، خاموش ہو جائے، تو وہ خاموشی نا اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے، اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ بہت بڑا دیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم اس حد تک نہیں سوچ سکتے، لیکن جب قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں تمام چیزیں پتہ چلتی ہیں نا تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو یہ بالکل پاسبل ہے، کیونکہ تم نے یہ مجھ سے مانگا ہے، دنیا والوں سے نہیں مانگا۔ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی تو یقین نہیں تھا نا، لیکن توکل وہ ہمیشہ سے کرتے تھے۔ جب لوگوں نے انہیں کہا کہ اتنے بڑے دریا کو ہم کیسے پار کر پائیں گے، تو ایک وقت کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا سا خوف میں آ گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کو موٹیویٹ کیا، پھر اللہ نے ان کو سہارا دیا۔ تو سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو سہارا دے سکتا ہے، جس کے پاس ان کی وحی تک جاتی تھی، تو پھر ہم انسانوں کو اللہ کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی وحی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جو دنیا میں سب سے بہترین ہے، اور وہ گفٹ ہے ہمارا اللہ کی طرف سے دیا ہوا گفٹ، جسے ہمیں ہر پل سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ وہ ہمیں گھر پہ سجانے کے لیے نہیں دیا گیا، وہ ہمیں سینوں میں سجانے کے لیے دیا گیا ہے، وہ دنیا کو بہترین راستوں پر لے جانے کے لیے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور ہوگا جب ہم تمام لوگ اس قرآن کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے اور دوسروں کو بھی یہ کہیں گے۔ جب وہ پوچھیں گے کہ آپ کیسے کامیاب ہوئے، تو ہم ان کو بتا پائیں گے
کہ یہ سب کچھ قرآن سے ہوا ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کے گائیڈنس سے ہوا ہے، کیونکہ اس کے بنا، اس کی مرضی کے بنا اس دنیا میں ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ پتہ ہے، جب ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو چپکے سے یاد کرتے ہیں، جب ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو خوف میں یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کی سزا تو مجھے کتنی بڑی دے گا، تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت رحمان ہے، اللہ تو الرحمن الرحیم ہے، اللہ تو بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ ہم ہی کبھی کبھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ مجھے کتنا چھوٹا دے گا، لیکن پتہ ہے کون سی نیکی اللہ کو کتنی بڑی معلوم ہو جائے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اکثر آج ہم لوگ ان سب چیزوں سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے دیجئے، مجھے وہ دے دیجئے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے، مجھے فلاں سوٹ چاہیے، لیکن آج ہم لوگ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اس سے کہ دوسروں کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ دوسرے بہت پریشان حال میں ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، ان کو آگے بھی لے کر کے جانا ہے۔ پتہ ہے ایک مسلمان نا صرف اپنے لائف کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہے، ایک مسلمان کبھی بیٹھ کر نہیں رہ سکتا۔ ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، پورے امت کی ذمہ داری، چاہے وہ مومن کتنی بھی برس کا ہو، چاہے وہ 80 سال کا ہو، 50 سال کا ہو یا 20 سال کا، اس کے اوپر ذمہ داری سیم ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے، یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اور وہ بھی اس کے ذریعے سے دی گئی ہے، اس انسان نے ہمیں دی ہے، اس ہستی نے ہمیں دی ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا فرمان ہے کہ ہم ان کے دین کو پھیلائیں، اور آج پتہ ہے اکثر لوگ اس کام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج تو ہم اس انسان کو سپورٹ بھی نہیں کر پاتے، سپورٹ بھی کرنے سے کتراتے ہیں بہت سے لوگ، جو دین سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں، لوگوں کو جاگروک کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہو وہ غلط راستہ ہے، لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ ہم انہیں آج سپورٹ بھی نہیں کرتے، تو سوچیں آج ہم کتنے پانی میں ہیں، تو سوچیں کہ آج ہم لوگ اس دنیا سے کیا لے کر کے جائیں گے۔ موت کا تو پتہ نہیں ہے نا کہ کب آنی ہے، تو ہم کیا لے کر کے جائیں گے اس دنیا سے؟ اپنے اعمال میں ہمارے کیا ہوگا؟ نماز، ایک ایسی نماز جسے ہم لوگوں نے بنا دھیان کے پڑھا تھا، ایک ایسی نماز جس میں اللہ کا خیال ہی نہیں آیا تھا، ایک ایسا نماز جس میں ہم لوگوں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ دنیا کی باتوں کو نہ سوچیں، پھر بھی سوچتے چلے گئے تھے۔ کیا ہم یہ لے کر جائیں گے؟ نہیں نا۔ تو آج سے ہر پل ہم لوگوں کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، کیا اس کا ریوارڈ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ملے گا؟ وہ ہر کام جو آج ہم کر رہے ہیں، کیا اس کا ریوارڈ ہمیں آخری وقت تک ملے گا؟ اگر نہیں ملے گا تو فوراً اس کام کو کرنے سے رک جائیں، چھوڑ دیں اس کام کو، بھلے ہی اس کام میں آپ کو کتنے پیسے ملتے ہوں، بھلے اس کام میں آپ کو کتنا ہی مزہ آتا ہو۔ مزہ تو کافروں کو بھی آتا ہے نا شرک کرنے میں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنے اعمال کو لے کر کہ ہم آج کیا لے کر کے جائیں گے۔ آج ہم کیا اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد ہم یہ کہہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں انسان کی مدد کی تھی،
یا پھر میں نے فلاں انسان کی مدد کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش بھی کی تھی. نہیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہم لوگ جس دور میں ہیں، اس دور میں پیسہ کمانا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک انسان کو دھوکہ دینا. ڈیپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا پھر کسی اچھے کام کے لیے کسی اچھی نیت سے پیسے کماتے ہیں. اور وہ نیت صاف ہے یا نہیں، یہ تو بے شک اللہ ہی جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اور ہاں، ویڈیوز اچھی لگتی ہو تو پلیز میری اور بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کیجیے اور اویئر کیجیے سب کو کہ اب ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں قیامت بہت نزدیک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہے نبی پاک کی طرف سے وہ آج نظر آ رہی ہے. اور ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کیا ہماری پریپریشن چل رہی ہے آخرت کے لیے؟ کیا ہم اس دور کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بھائی بہن اس دور کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری نسلیں اس دور کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ جب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمارا ایمان پر چلنا بھی بہت مشکل ہوگا، سوال کریں خود سے اور فارورڈ کریں اس میسج کو تمام امت مسلمہ تک. اللہ حافظ.